जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। 2 तारीख को जो है शहबाज शरीफ साहब ने विजिट किया कराची का, और उनका ये एक मौक़िफ़ था कि हम लोग जो है साथ खड़े हैं कराची की आवाम के साथ। वहाँ पर जाके उन्होंने आवाम से भी खिताब किया, और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड सी सूरत हाल थी, क्योंकि जिस तरह का उनका एटीट्यूड रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था। बहरहाल उनकी फिर उसके बाद मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ, जरदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी वो मिले, चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी मिले, और उस वक्त जो है उस वक्त भी काफ़ी जो सियासी गुफ्तगू है गवर्नमेंट को हटाने के हवाले से और इस हवाले से गुफ्तगू हुई। लेकिन अगर उसके बाद हम देखें तो कराची की जो बात है और नून लीग के हवाले से अगर हम देखें पीपल्स पार्टी वहाँ पर जो है गवर्नमेंट में है, या फेडरल गवर्नमेंट एक किरदार अदा कर सकती है। तो अरबाब साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के कराची विजिट के बाद कराची वालों को क्या फ़ायदा मिला या आने वाले दिनों में मिलने वाला है? शहबाज शरीफ साहब की कराची विजिट का ताल्लुक है तो शहबाज शरीफ साहब का पंजाब के वो जिला थे, तो उस वक्त भी वो कराची के दौरे करते थे, बल्कि पूरे मुल्क के दौरे करते थे। वो पैसे भी जाते थे, पिशावर भी थे, तीसरे जो सूबे वहाँ भी वो जाते थे, गिलगित बल्तिस्तान भी वो जाते थे। और शहबाज शरीफ साहब की यही खासियत है कि जहाँ पर जिस सूबे में भी कोई मुश्किल पेश आती है तो वो वहाँ पर चले जाते थे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट से बाहर हो। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब की भी तारीफ यही है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो तभी वो तमाम सूबे के दौरे किया करते थे। तो शहबाज शरीफ साहब के दौरे से इसका ये फायदा हुआ है कि तमाम जो हुकूमती ओहदेदार है तो वो अलर्ट हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब और मुलाकात तो हुकूमत को बताना है, हालांकि इन्हें होना चाहिए था, नहीं तो ये था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब को शहबाज शरीफ साहब का इस्तेमाल करने जाते, क्योंकि वो पंजाब के 3 मरतबा वज़ीर रह चुके हैं। इस वक्त वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है, क्योंकि एक अहम ओहदा है। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब को चाहिए था कि वो उन्हें रिसीव करते, उन्हें वो लेते, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को जरदारी साहब याद नहीं आ रहे थे, ना उन्हें बिलावल साहब याद आ रहे थे, बल्कि वो कराची की सूरत हाल देखने गए थे और उनके दिन में उनकी हुकूमत है तो वो उनसे इसीलिए मिलने गए थे ताकि उनसे पता कर ले कि उन्होंने जो मुश्किलात आवाम को पेश आ रही है उनके लिए उन्होंने क्या किया है। और शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें तजावीज़ भी पेश की है कि क्या करना चाहिए आगे। तो अगर इस पर अब हुकूमत सियासत करना चाहती है तो वो एक अलग सी बात है, लेकिन हकीकत यही है कि शहबाज शरीफ साहब तजावीज़ देने गए थे कि क्या करना चाहिए आवाम को, किस तरह जो इस वक्त वो तजावीज़ मतलब सिंध गवर्नमेंट को तजावीज़ देने गए थे। जरदारी साहब क्योंकि वहाँ पर पार्टी की हुकूमत है, इसलिए वो उनके पास गए थे। बिल्कुल तजावीज़ उन्हें दे दे कि अगर कोई कहाँ पर कोई खामियां हो, कोई कुछ और इस तरह हो तो वो उनको वो बता सके कि इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। क्योंकि एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है शहबाज शरीफ साहब को, इसीलिए जो है उनकी अगर उन्होंने इस तरह का वाकई में मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस हुई है और तो वाकई में हम उनकी दाद देते हैं, उनकी दाद रसाई करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं शहबाज शरीफ साहब के इस इकदाम को, इस अमल को। बिल्कुल जी, वो इसीलिए गए थे। अगर वो उन्हें कोई सियासत कारण करे कि वो हुकूमत गिराने देते या कुछ और तो वो एक गलत बात है। वो इस्लामाबाद भी जा सकते थे, उन्हें फिर कराची जाने की जरूरत नहीं थी। अगर जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो के साथ वो हुकूमत गिराने की वो के बारे में कुछ इज़हार करना चाहते थे तो वो इस्लामाबाद भी जा सकते थे या लाहौर में भी वो मिल सकते थे। लेकिन असल बात जो है तो वो यही है कि वो क्योंकि कराची में सूरत हाल इस हद तक वो बिगड़ गई थी, तो शहबाज शरीफ साहब जो कि एक अच्छे थिएटर रह चुके हैं, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ भी है और वो समझते भी है। तो अगर मेरे पास भी कोई आए मुझे कोई अच्छी सी तजावीज़ दे दे तो मुझे ये खुशी होगी। तो इसलिए वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ साहब के जाने से हुकूमत को खुश होना चाहिए था कि चले वो आए और उन्होंने तजावीज़ दी, और उनके जो कराची की सूरत हाल थी उस वक्त उस पर पूरी कौम गमज़दा थी। ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या कोई और गमज़दा था, बल्कि पूरी कौम को फिक्र थी, क्योंकि कराची पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान ही का एक शहर है। तो उस पर हम सबको जो है वो हम सब उस पर एक तरह से यानी पूरी कौम में एक नाराजगी पाई जा रही थी, तो वो इंशाल्लाह अब हालात बेहतर हो चुके हैं।
سر ایک بات آپ نے جو کی میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کی کہ اس حوالے سے وہ گئے اور انہوں نے ایک تو عوام کو حوصلہ دیا، مورلی ایتھیکلی ایک سپورٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی ان کو تجاویز دی کہ یہ اقدام کر کے ہم اس مسئلے سے نکلا جا سکتا ہے، وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس موقع پر سر حکومت گرانے کی بات، اے پی سی کی بات، یہ موقع مطلب آپ سمجھتے ہیں اس کو ڈیلے کر دیا جاتا 2-4 دن 10 دن، اس کے بعد یہ بات کر لی جاتی تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ کہ اب زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب وہ آئے روز ملتے تو نہیں ہے، کیونکہ وہ آئے تھے اور ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھے، مسئلے کو دیکھنے کے لیے تھے، صورت میں موقع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے ایک دوسرے پہ بات کی تھی، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یعنی موقع سے فائدہ اٹھایا گیا اور اے پی سی کی بات ہو گئی۔ اور حکومت گرانے کی یا نہ گرانے کی بات ہے تو یہ تو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ چلتی رہتی ہے، تو اس پر اگر اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھتے کسی بھی ایشوز پر تو اس پہ دیگر ایشوز بھی زیر غور آتے ہیں، اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا ارباب صاحب ایک بات آپ سے پوچھوں گا کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے ماضی میں اگر ہم دیکھیں بہت تلخ تعلقات بھی رہے ہیں اور بیان بازیاں بھی رہی ہیں، لیکن اس موقع پر جب وہ ملے ہیں تو کیا اس کی وجہ کراچی تھی یا حکومت کے خلاف اے پی سی کو مضبوط کرنا ان کا مقصد تھا؟ لیکن ایک تو میں نے آپ کو ایک بات پہلے کلیئر کر دی کہ جو بیانات کا تعلق ہے تو اس کیسی بیانات ہوتے ہیں، تو سر یہ تو پھر مطلب دیکھیں نا یہ ارباب صاحب اس میں پھر یہ بھی ہوگا کہ ابھی جو بیانات آپ پی ٹی آئی کے خلاف دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو کوئی چوتھی پارٹی آتی ہے گورنمنٹ میں تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ آپ مل جاتے ہیں اور پھر کہیں گے کہ یار یہ تو اس وقت کی سیاست کی ریکوائرمنٹ تھی۔ لیکن سیاست میں کوئی بات آخر نہیں ہوتی ہے، یہی عمران خان صاحب جب ہم پرویز مشرف کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے تھے، جب ہم چیف جسٹس افتخار چودھری کو ہٹائے جانے کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج کیا کرتے تھے، تو کیا عمران خان صاحب ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ اپوزیشن کا ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو حکومت اور اپوزیشن میں تو یہی ایک وہ ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہوں گے تو آپ ضرور اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، لیکن اس میں سیاست میں آخر نہیں ہوتی ہے۔ چاہے کل پاکستان پیپلز پارٹی اور نیکسٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف الائنس کر لے، چاہے ہمارا ان کے ساتھ الائنس ہو جائے، تو اس لیے سیاست میں تو کوئی بات متمرکز ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے سیاسی بیانات کو یا سیاسی باتوں کو سیاست کے طور پر ہی لینا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا پروڈیوسر صاحب یہ اخونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا ارباب خضر حیات صاحب ایک جو امپورٹنٹ بات ابھی یہ چیز جو ہے ارباب صاحب جیسے لائن اپ ہوتے ہیں تو میں ان سے بھی یہ جاننا چاہوں گا، لیکن بحیثیت ایک سیاست دان آپ نے یقیناً وہ بیان آج سنا ہوگا جناب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے حکومت سے اس وقت دوبارہ اپیل کی ہے فنڈنگ کے لیے نہیں، ان کا لفظ تھا مدد درکار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس طرح کی مدد، مالی مدد کی بات کر رہے ہیں یا مین پاور کی بات کر رہے ہیں، مشینز کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل سے وہ پورے سندھ اندرون کا جو ہے دورے پر ہے اور عوام کو بڑے قریب سے انہوں نے ان کے مسائل لگتا ہے دیکھیں۔ وزیر اعظم صاحب گزشتہ روز کراچی گئے تھے اور انہوں نے ایک پیکج کا اعلان بھی کیا ہے، میرے خیال سے 110 ارب کے جتنا انہوں نے ایک اعلان بھی کیا ہے، تو اگر یہ صرف اعلان ہی ہے تو وہ تو الگ بات ہے، پھر تو وزیر اعظم صاحب کو یعنی مدد مانگنی چاہیے، اور اگر انہوں نے واقعی یہ اعلان کیا ہے اور وہ اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے تو پھر تو میرے خیال میں 110 ارب روپے بہت زیادہ رقم ہے۔ اس پر ایک پورے کراچی میں جو سسٹم ہے، جو وہاں پر سیوریج سسٹم ہے، وہ بھی بہتر طریقے سے بن سکتا ہے، جس کا اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آخر یہ پانی جمع کیوں ہوا ہے اتنا کراچی کے اندر، تو اس پر بھی ان کو وہ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی راستہ اپنائے، اور یہ جو فنڈ وزیر اعظم کی جانب سے دیا گیا ہے تو اس کا ایک صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے، اور اگر صرف یہ ایک بیان کی حد تک تھا تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب صحیح ہے کہ وہ گورنمنٹ سے مدد مانگ رہے۔ میں آپ کو اپنے صوبے کی بات بتا دوں کہ یہاں پر گزشتہ روز سوات میں جو سیلاب آئے تھے وہ ایک ہمارے وزیر اعلیٰ کا آبائی حلقہ ہے، جس کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تعلق بھی سوات سے ہے، لیکن وہاں پر لوگ پھنس گئے تھے پانی کے اندر، اس لیے وہ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے تھے اور حکومت سے مدد کی اپیلیں کر رہے تھے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ کیونکہ اس اپنے حلقے کے بات کے حلقے سے اس کا تعلق ہے، ان کو فوری طور پر کوئی اقدام اٹھانا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کو میرے خیال میں 2-3 دن تک پتہ ہی نہیں تھا،
کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. میں یہی کہوں گا کہ چاہے مرکزی حکومت ہو یا یہ جو ان کی صوبائی حکومتیں ہیں ان کے علاوہ یہ بے بس حکومتیں ہیں, ان کے پاس میرے خیال میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اور آپ نے گزشتہ دنوں وہ ہمارے ایک سابق وزیر اعلیٰ جو تھے پرویز خٹک صاحب جی وہ اپنے آبائی حلقے میں ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک دمی وزیر اعلیٰ ہے اور ان سے وہ جو کچھ کہیں گے وہ وہی کرتے ہیں, چاہے وہ انہیں بولیں گے ابھی آپ رات ہے تو وہ رات کہتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ صبح ہے تو وہ صبح کہتے ہیں. اچھا تو یہاں پر تو یہ حالات ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک سابق وزیر اعلیٰ اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دے رہے اور وہ بھی ایک جلسے عام میں. تو یہاں پر جو یہ حکومتیں جو ہے تو یہ ایک مجھے تو یعنی عمران خان صاحب نے پاکستان کو ایک کھیل بنا دیا ہے. وہ حکومت کرکٹ کی طرح کھیل رہے ہیں لیکن کرکٹ اور حکومت چلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہیں چاہیے کہ وہ انہیں جب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا موقع دیا ہے, انہیں ایک وزیر اعظم کے منصب پر بٹھایا ہے جی جو کہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, لیکن چلے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہوا ہے ان پہ, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے. اور وہ کنٹینر پر 136 دن جو انہوں نے باتیں کی تھی تو اس میں ایک بات تو وہ پوری کر کے دکھائے نا. مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ وہ موجودہ حکومت میں تشکیل ہوئی ہو, یہاں پر تو موت بھی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ عوام موت مانگ, ایسے میں نے لوگ دیکھے کہ وہ موت اپنے لیے مانگ رہے ہیں لیکن وہ بھی انہیں آسانی سے نہیں مل رہی ہے. یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے اور ان کی اصل جو کارکردگی ہے تو وہ تو آپ شام 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ٹاک شو سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو وزراء ہے جو اختیار کاری سبھی ہے تو 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک ان کا صرف یہی وہ چلتا ہے. نواز شریف طور سے زرداری صاحب طور سے, نواز شریف صاحب نے اتنی چوری کی ہے, زرداری صاحب نے اتنی چوری کی ہے. یہ اپنی کارکردگی قوم کو نہیں بتا رہے کہ اس عرصے میں انہوں نے کیا کیا ہے. جی انہوں نے ایک کارکردگی اپنی دکھائی کہ انہوں نے چلے, یہ ان کو چاہیے کہ ٹاک شوز میں بیٹھ کر یہ قوم کو بتائے کہ ہم نے ایک سے 2-3 سالوں میں یہ کیا ہے. خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت کو 7.5 سال ہو گئے ہیں, یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے. کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتا دے کہ انہوں نے کوئی ہاسپٹل بنایا ہو, کوئی یونیورسٹی بنائی ہو, کچھ بھی نہیں بنایا ہے. بس ان کے صرف اور صرف یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ پلاٹ ہو ہے اور ووٹ ہو ہے, ان کی یہی کارکردگی ہے. ارباب صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. جناب اخندزادہ چٹان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور کافی زبردست ڈسکشن رہی. جناب ارباب خضر حیات خان صاحب سے, اخندزادہ چٹان صاحب سے, اور حکومتی کارکردگی پر انہوں نے جو ہے سوالیہ نشان بھی اٹھائے. خیبر پختونخوا کی اگر ان پرٹیکولر ہم بات کریں, اگر ہم ان پرٹیکولر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو ارباب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ٹاک شوز میں جو ہے ہمارے جو حکومتی رہنما ہیں ان کے پاس اپنی پرفارمنسز دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ صرف یہی بات کرتے ہیں کہ زرداری چور ہیں اور جو ہے نواز شریف چور ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بات میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ ارباب صاحب کے مطابق, اور انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ لاکھ اختلافات صحیح ان کی پرفارمنسز پہ اور باقی کیسز کے حوالے سے, لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی بڑی امپورٹنٹ کہ نہ ہی کراچی شہر میں ان کی کوئی صوبائی حکومت کا وہ حصہ ہے, نہ ہی وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے, لیکن بحیثیت ایک پاکستانی, بحیثیت اپوزیشن لیڈر وہ اخلاقی طور پر ان کا ساتھ دینے کراچی گئے تھے. اور اس کے بعد جو میٹنگ تھی اس کا مین مقصد, پیپلز پارٹی کے ساتھ میٹنگ کا مین مقصد, کیونکہ شہباز شریف کو ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر سمجھا جاتا ہے, تو وہاں پر ان کی میٹنگ کا مین مقصد یہ تھا کہ ان مسائل کو اس طریقے سے ہینڈل اور ٹیکل کیا جا سکتا ہے. تو اگر اس بات کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو اس بات کی مبارکباد بھی دیتے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.